Islamic Research Center. कमालात मुहम्मदी के मज़ाहिर हम देखेंगे। अय्याम तुफूलियत से लेकर यौम बेसत के दरमियान में रसूलुल्लाह ने अपनी हयात तय्यबा का जो अरसा गुजारा वो कमालात मुहम्मदी के मज़ाहिर से कसीर अंदाज में भरा हुआ है। वो तमाम के तमाम मज़ाहिर आपकी नबुव्वत के दलाइल हैं। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि ये मज़ाहिर दरअसल आपकी नबुव्वत की दलील और आपके कमालात की अलामतें हैं। इमाम अबू बकर लिखते हैं कि हम इसमें से चंद मिसालें पेश कर रहे हैं ताकि आपकी मोहब्बत और आप पर ईमान के यकीन में इजाफा हो। इसमें से पहला मजहर जो है, आपके रूए मुबारक से बाराने रहमत की तलब है। उस वक्त तक कभी आप बच्चे थे और बुलूगत की उम्र को नहीं पहुंचे थे। शेख अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने अपनी मुख्तसर में इसका जिक्र किया है कि इब्ने असाकिर ने जलसमा बिन अरफ्ता से रिवायत किया। वो कहते हैं, मैं मक्का आया और लोग कहत से दो चार थे। कुरैश ने कहा, अबू तालिब वादी कहत का शिकार है, बाल बच्चे काल की जद में है, यानी सैलाब की जद में, आप चलिए बारिश की दुआ कीजिए। अबू तालिब अपने साथ एक बच्चा लेकर बरामद हुए। बच्चा अबर आलूद सूरज मालूम होता था जिससे घना बादल अभी अभी छटा हो। उसके इर्द गिर्द और बच्चे भी थे। अबू तालिब ने उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसकी पीठ काबे की दीवार के साथ टेक दी। बच्चे ने उनकी उंगली पकड़ रखी थी। उस वक्त आसमान पर बादल का एक टुकड़ा भी न था। नागहां इधर उधर से बादल की आमद शुरू हो गई और ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि वादी में सैलाब आ गया और शहरों बयाबां शादाब हो गए। इसी वाक़े की बाबत अबू तालिब ने कहा था, वबियस्तस्किल गमामा बिवजहिही सिमाल यतामा इस्मतुल लिल अरामिल। वो खूबसूरत है, उनके रुखे ज़ेबा से बारिश का फैजान तलब किया जाता है। यतीमों के मावा हैं, बेवाओं के मुहाफिज हैं। एक छोटा बच्चा है और उसकी तारीफ ये महज कोई अल्फाज नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात हैं जिनका बयान। जहां तक आपकी खूबसूरती का ताल्लुक है वो अल्लाह की देन थी, लेकिन जहां तक यतीमों के मावा होने का ताल्लुक था या बेवाओं का मुहाफिज, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती सिफात थी कि आप कितना ज्यादा इंसानियत की हमदर्दी और इंसानियत के दुख को महसूस करने वाले थे। अल्लाह ताला के इनामात में से रसूलुल्लाह पर ये एक इनाम है जो मज़ाहिर कमाल का एक मजहर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अबू तालिब को इल्हाम किया कि वो इस बच्चे के तुफैल बारिश तलब करें। हालांकि वो अभी तक बच्चे थे, चुनांचे वो उसको पकड़कर काबा में लाते हैं और अपने सामने बुलंद करके बच्चे की पीठ को दीवारे काबा के साथ लगा देते हैं और बजुबान हाल ये कहते हैं, या अल्लाह हम पर बारिश नाजिल फरमाए, हमने इस बच्चे को आपकी जनाब में वसीला बनाया। लिहाजा अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई, हत्ता के वादियां बह निकली और जमीनें सैराब हो गई। गोया ये भी तुलूए नबुव्वत की एक अलामत है। नतीजा इसका यह है कि कमालात मुहम्मदी के इस मजहर से जो नतीजा बरामद होता है वो नबुव्वत मुहम्मदी की ताकीदो तौसीक है, जिसके बाद हुब्बे नबवी और आपसे कल्बी ताल्लुक में इजाफा होता है, हत्ता कि आप एक आदमी को अपनी जात से भी ज्यादा महबूब हो जाते हैं और उसके बाद महबूब जिसका तर्क करना पसंद करते हैं, मुहिब उसको छोड़ देता है। इस अंदाज से अकीदा और इबादत और अखलाक व अदब में रसूलुल्लाह की इताअत और इत्तिबा मुकम्मल हो जाती है। महबूब के साथ यही ताल्लुक क़यामत की दहशत और दुनिया व आखिरत में नजात और कामरानी का रास्ता है और यही तलबगाराने सादिकीन का मकसद हयात भी है। यानी असल मकसद जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है और इस इत्तिबा के लिए जिस मोहब्बत की जरूरत है, ये मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन कमालात की वजह से पैदा होती है। दूसरा मसला हम देखेंगे कमाल मोहम्मदी का कि आपका सतर कभी नहीं खुला। एक दफा आप तामीर काबा के लिए कुरैश के दीगर अफराद के साथ पत्थर उठा रहे थे। उन्होंने अपने अपने तहबंद अपने कंधों पर रखे हुए थे।
تاکہ پتھروں کی تکلیف سے محفوظ رہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے کندھوں کے ساتھ ہی پتھر ڈھو رہے تھے۔ حضرت عباس نے آپ کو دیکھ کر کہا، اپنے تہبند کو کندھے پر رکھ لو تاکہ تکلیف نہ ہو۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا، جس سے آپ کا سطر ظاہر ہو گیا اور آپ اپنے چہرے کے بل زمین پر گر گئے۔ چنانچہ ایک آواز آئی، اپنا سطر چھپاؤ۔ یہ فرشتہ تھا، اس کے بعد آپ کا سطر کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اس مظہر کے بھی کچھ نتائج ہیں۔ پہلا نتیجہ یہ کہ جو کام رسول اللہ کے مقام رفیع اور مرتبہ عظیم کے شایان شان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اس سے حفاظت فرمائی۔ دوسرا یہ کہ اسلام نے بلا ضرورت سطر کے اظہار سے منع کر دیا اور اس کو حرام قرار دیا۔ تیسرا یہ کہ خیر اور معروف کے امور میں رسول اللہ کا اپنی قوم کے ساتھ تعاون کا بیان، جو آپ کے ذاتی، روحانی اور اخلاقی کمالات کا مظہر ہے۔ تیسرا مظہر دیکھیں گے باطل کی تمام انواع، مثلا موسیقی، شراب نوشی، قمار بازی، بت پرستی اور غفلت کے دیگر امور کو، جن میں قریش کے نوجوان اور بڑے لوگ مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ناپسندیدہ بنا دیا تھا۔ دیکھیے، کسی چیز کو پسند کرنا اور ناپسند کرنا انسان کو اپنا ذاتی اختیار لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برائی کی نفرت ایسی آپ کے دل کے اندر رکھ دی تھی، جس کی وجہ سے آپ اس کی طرف لپکتے ہی نہیں تھے۔ چنانچہ آپ نے خود ہی فرمایا، یہ مستدرک حاکم کی اور قرطبی کی روایت ہے، قرطبی کی روایت والیوم 16 پیج 56 پر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، مجھے ابتدا سے ہی بت پرستی اور شعر گوئی پسند نہیں تھی۔ اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے، 2 دفعہ کے علاوہ مجھے ان کا کبھی خیال بھی نہیں گزرا، مگر ان میں سے ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کام کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی، اور اس کے بعد کبھی مجھے اس کا خیال نہیں آیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی پیغمبری سے مشرف فرما دیا۔ جو لڑکا میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا، ایک رات میں نے اس سے کہا، کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں مکہ جا کر دیگر جوانوں کی مانند شبانہ قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کروں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نکل پڑا۔ مکہ کے پہلے گھر کے پاس ہی پہنچا تھا کہ مجھے کسی کے ہاں شادی کے دف اور باجوں کی آواز سنائی دی۔ میں وہاں سننے بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرا کان بند کر دیا اور میں سو گیا، اور مجھے سورج کی تمازت کے علاوہ کسی چیز نے بیدار نہیں کیا۔ اس کے بعد 2 بار ایسا واقعہ پیش آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنی رحمت سے ان امور سے بچا کے رکھا جن کے دلوں پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بعثت سے قبل کمال محمدی کے اس مظہر میں کچھ نتائج ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس امر سے اپنے رسول کی حفاظت فرمائی ہے، جو آپ کے مقام رفیع اور علو مرتبت کے لائق نہیں تھا۔ دوسرے یہ کہ دیہات میں آپ کے بکریاں چرانے کا بیان، جو آپ سے پہلے کے انبیاء کی سنت بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائیں۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول کیا آپ بھی ایسے نہیں ہیں؟ فرمایا، نعم کنت ارعاها على قراریط لأہل مکہ۔ بخاری کی روایت ہے 2262 نمبر پر، میں بھی ایسا نہیں ہوں، میں بھی چند قیرات کے عرض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تیسرا یہ کہ انبیاء کرام کے بکریاں چرانے میں حکمت یہ تھی کہ رحمت، نرمی اور شفقت کے ساتھ انسانی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں تیار کر دیں، کیونکہ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ اونٹ گائے سے زیادہ کمزور ہے، جو نرمی کا زیادہ محتاج ہوتا ہے، اور انسان اس سے بھی زیادہ ضعیف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تربیت میں سختی اور شدت کی بنسبت نرمی اور شفقت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بھیڑ بکریوں کے چرانے میں ایک اور حکمت بھی ہے۔ جو انسان بھیڑ بکریاں چرا لیتا ہے، اس کے لیے انسانوں کو مینج کرنا مشکل نہیں رہ جاتا، یعنی خوب اچھی مینجمنٹ سیکھ جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ بکریاں اور بھیڑیں بات بڑی مشکل سے سمجھتی ہیں، بھیڑیں بھیڑ چال اختیار کرتی ہیں، اور اسی طرح سے بکریاں بھی ہر جگہ کبھی کسی کے کھیت میں منہ ماری کرتی ہیں، کبھی کسی کے کھیت میں، ان کو مسلسل ان کی نگرانی کر کر کے انسانوں کی نگرانی کرنا اور انسانوں کے معاملات سنوارنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ چوتھا مظہر دیکھیں گے، ایک بہت بڑے اختلاف میں قریش کے مابین آپ نے فیصلہ فرمایا تھا، جو قریب تھا کہ جنگ و جدل کی صورت اختیار کر جاتا۔
واقعہ یہ کہ سیلاب کی طغیانی سے کعبہ میں پانی بھر گیا، جس نے کعبہ کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی اور اس کی دیواریں گرنے کے قریب تھیں۔ چنانچہ قریش نے ایک طویل مشاورت کے بعد یہ طے کیا کہ تخریب کے بعد کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا، مگر قریش کو یہ خوف لاحق تھا کہ کعبہ کو کوئی گزند پہنچنے، خصوصاً اس کے گر پڑنے یا دوبارہ تعمیر کرنے میں اللہ تعالیٰ کی جناب سے کوئی عذاب ہی ان پر نازل نہ ہو۔ وہ اللہ جو کعبہ کا مالک ہے اور ہر منصوبے سے کعبے کا محافظ ہے، بحث و نظر کے بعد جب حلال کمائی سے اس کے لیے ہر طرح سے تیاری ہو چکی تھی، انہوں نے کعبہ کو گرا کر ازسر نو تعمیر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ بیت اللہ کی دیواروں کو مختلف قبائل میں تقسیم کر دیا گیا، جنہوں نے گرانے اور تعمیر کرنے کا آغاز کیا۔ جب کعبہ کی دیواریں بلند ہو گئیں اور حجر اسود کے نصب کرنے کا مقام آیا تو ان کے مابین اس بات پر اختلاف رونما ہو گیا کہ حجر اسود نصب کرنے کا شرف کون حاصل کرے گا۔ حجر اسود کو رکن یمانی کے مشرقی جانب نصب کیا جانا تھا۔ جو لوگ حج یا عمرے پہ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک دیوار کے ایک کونے پر رکن یمانی اور دوسرے کونے پر حجر اسود ہے۔ اس پر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ شروع ہو گیا۔ قریب ہی تھا کہ ان کے درمیان جنگ ہو جاتی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ الہام کیا کہ جو شخص سب سے قبل باب صفا سے داخل ہوگا وہ اس سے فیصلہ کروائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے انتظار کیا حتیٰ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہوا دیکھ لیا اور کہا ھذا محمد الامین رضینا بہ حکما، یہ محمد ہیں جو امین ہیں، ہم انہیں منصف بنانے پر راضی ہیں۔ عملاً وہ اپنے درمیان آپ کے فیصلہ کرنے پر خوش ہو گئے۔ آپ نے انہیں ایک چادر بچھانے کا حکم دیا اور آپ نے حجر اسود کو اس میں اٹھا کر رکھا اور قبائل قریش کے معتبر افراد سے کہا کہ ہر قبیلے کا سردار اس چادر کا ایک کنارہ پکڑ کر اٹھائے گا۔ جب انہوں نے حجر اسود کو اس کی جگہ کے برابر پہنچا دیا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں کو بلند کیا اور حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کر دیا۔ اس فیصلے سے قریش کا خون بہتے بہتے رک گیا اور قریش کے قبائل میں محبت اور الفت واپس آ گئی۔ آپ کا یہ فیصلہ نبوت اور رسالت سے قبل کے محمدی کمالات کا عظیم ترین مظہر۔ کمال محمدی کے اس مظہر سے کچھ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، قریش کا بیان کردہ یہ وصف بھی کمال محمدی کی ایک دلیل ہے کہ آپ امین ہیں۔ گویا مال، عصمت، قول یا فعل کی خیانت میں آپ معروف نہیں تھے۔ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ خیانت مالی بھی ہوتی ہے، خیانت قول کی بھی ہوتی ہے، خیانت فعل کی بھی ہوتی ہے اور خیانت عزت کے معاملات میں بھی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی میں بھی معروف نہیں تھے۔ دوسرے، آپ کے حسن سیاست کا بیان ہے جس کے سبب قریش کا خون بہتے بہتے رہ گیا، جو قریب تھا کہ اختلاف کی شدت سے بہہ ہی پڑتا۔ تیسرے، آپ کے فیصلے پر قریش کے تمام قبائل کی رضامندی میں شرف محمدی کا اظہار ہے۔ علاوہ ازیں ان کی اکثریت کی جانب سے آپ کی نبوت کے انکار اور آپ کی رسالت پر اعتراض کے خلاف ایک حجت بھی قائم ہو جاتی۔ وہ آپ کے نقائص کے لیے تہمت تراشی کرتے تھے، حالانکہ آپ مطلقاً ایک کامل ترین ہستی۔ حجر اسود کے نصب کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی دکھا دی تھی۔ یہ تقریباً رسول اللہ کی رسالت سے 5 برس پہلے کا واقعہ۔ آپ کی عمر اس وقت 35 برس کی تھی۔ بزرگ افراد موجود تھے۔ سوسائٹی میں سے ایک شخص کا اچانک منتخب ہو جانا اور پھر اس کے ہاتھوں حجر اسود کا نصب ہونا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، کیونکہ حجر اسود ان کے نزدیک بے انتہا اہمیت کا حامل تھا اور وہ یہ سعادت کسی طرح سے لوز نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا سعادت ہمارے حصے میں آئے، لیکن اللہ کے دست تقدیر نے اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیب میں لکھا تھا۔ تو یہ آپ کی نبوت کا ایک اعتبار سے اعلان تھا، یہ آپ کی نبوت کی دلیل تھی۔ 5واں مظہر دیکھیں گے، بحیرہ راہب آپ کے کمال نبوت کا اعتراف کرتا ہے اور آپ کے چچا ابو طالب کو وصیت کرنا، یعنی بحیرہ راہب کا آپ کے کمال و نبوت کا اعتراف کرنا جبکہ آپ کی عمر 12 برس کی تھی، اور آپ کے چچا ابو طالب کو وصیت کرنا کمال محمدی کا 5واں مظہر۔
قصہ یہ کہ رسول اللہ اپنی عمر مبارک کے قریباً 12ویں برس میں تھے جب آپ کے چچا اور کفیل ابو طالب نے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ ابو طالب پر گراں گزرا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے چھوڑ جائیں، کیونکہ وہ دل سے آپ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ شاق تھا کہ آپ کے چچا انہیں پیچھے چھوڑ جائیں، چنانچہ آپ کا ساتھ جانا متعین ہو گیا اور ابو طالب نے آپ کو ساتھ لے کر دیار سمود بلاد مدین کے راستے شام کا سفر کیا اور شام میں بصرہ کے قریب پہنچ کر بحیرہ راہب کے ایک گرجے کے پاس جا کر ہی پڑاؤ کیا۔ وہ عیسائیت اور پہلی کتابوں کا عالم اور اس صوبے میں علم و فضل کا چشمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اس نے اپنے گرجا سے قافلہ قریش کو اپنی جانب آتے دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ ان کے درمیان میں ایک لڑکا جس پر سورج سے بادل کا ٹکڑا سایہ کر رہا ہے۔ جب قافلہ پڑاؤ کے لیے رک گیا تو اس نے دیکھا کہ بادل بھی لڑکے کے سر کے اوپر ٹھہر گیا جو سورج کی دھوپ سے اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ چنانچہ وہ پہچان گیا کہ لڑکا بڑی شان والا ہے۔ اس کی عظمت شان کی پہچان کے لیے وہ کیسے اس کے ساتھ ملاقات اور باتیں کر سکتا ہے، ایک ہی طریقہ تھا، لہٰذا راہب نے قافلے کو رات کے کھانے پینے کے لیے دعوت کے نام پر بلا بھیجا۔ تردد کے بعد قافلے نے دعوت کو قبول کر لیا اور یہ سوال کیا کہ دیگر کئی قافلوں کو اس قسم کی دعوت کا شرف نہیں دیا جاتا۔ بحیرہ نے انہیں جواب دیا کہ دعوت سے ان کا مقصد ان کا اکرام اور ان کے احوال کی پہچان ہے۔ جب کھانا حاضر ہو گیا اور لوگوں نے کھانا شروع کر دیا تو بحیرہ نے وہ لڑکا نہ پایا جس پر بادل کے ٹکڑے کو سایہ کرتے اس نے دیکھا تھا۔ اس نے تعجب کیا اور پوچھا، تمہارے قافلے کا کوئی شخص پیچھے تو نہیں رہ گیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ بحیرہ نے کہا کیوں نہیں؟ وہ لڑکا کہاں ہے جو تمہارے ساتھ تھا؟ چنانچہ وہ اس کو لے آئے۔ وہ قریش کے بڑوں کے ساتھ کھانے میں کم سنی اور حیاداری کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تھا۔ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں اچھا نہیں لگتا بڑوں کے درمیان بیٹھنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیا میں اپنی مثال آپ تھے، اس وجہ سے آپ کو مناسب نہیں لگا۔ وہ اپنے چچا کے ساز و سامان کے پاس ہی ٹھہر گئے۔ چنانچہ جب وہ آ گیا اور بیٹھ گیا تو بحیرہ بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ جی چاہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمر میں بحیرہ کی آنکھوں سے دیکھیں، کیونکہ اس کے پاس علم تھا۔ اسے کیا نظر آ رہا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحیرہ کی آنکھیں تو ویسی ہی تھیں جیسے دوسرے انسانوں کی آنکھیں تھیں، لیکن علم کی وجہ سے فرق تھا، کیونکہ رسول اللہ کی نشانیوں کو پہچانتا تھا۔ اب وہ ان نشانیوں کی تلاش میں تھا اور شکل و صورت سے اور آپ کے چہرے بشرے سے اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ آیا جو کچھ میں نے علم سے جانا وہی بات ہے یا کچھ اور ہے۔ جب لوگ واپس چلے گئے تو بحیرہ محمد کے پاس آیا اور کہا، لڑکے، میں لات اور عزیٰ کی قسم دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ عرب عموماً قسم میں یہی کہا کرتے تھے کہ میں تجھ سے جو سوال کروں تو مجھے اس کا جواب دے گا۔ رسول اللہ نے اس سے فرمایا، آپ مجھ سے لات اور عزیٰ کے نام پر سوال نہ کریں، واللہ میں ان سے زیادہ کسی شے کو ناپسند نہیں کرتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 برس اور کچھ مہینے کے ہیں، لیکن فطری طور پر آپ شرک سے نفرت کرنے والے تھے۔ اس نے کہا، میں اللہ کی قسم دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں جو سوال کروں گا تو اس کا جواب دے گا۔ آپ نے فرمایا، کرو سوال۔ چنانچہ بحیرہ آپ کی نیند، حیت اور دیگر امور سے متعلق سوالات کر رہا تھا۔ اب اس کے دل میں خود بخود تھی کہ مجھے پتا چل جائے یہ وہی ہے یا کوئی اور۔ اب آپ دیکھیے اندازہ کس چیز سے پرسنالٹی کا لگا رہا، نیند، حیت اور کچھ اور امور کے بارے میں بھی آپ اسے خبر دیتے جا رہے تھے۔ یہ باتیں ان صفات کے بالکل مطابق تھیں جو بحیرہ نے پہلی کتابوں میں مطالعہ کی تھی۔ پھر اس نے آپ کی پیٹھ پر دیکھا اور دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو ملاحظہ کیا جو سینگی کے نشان کی مانند تھی۔ جب پچھنے لگائے جاتے ہیں، پچھنے لگاتے ہوئے اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے کٹس لگتے ہیں تو اسی نوعیت کا ایک نشان پڑتا۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے پوچھا، انہوں نے بھی جواب دیا۔ چنانچہ اس کو معلوم ہو گیا کہ آپ وہ نبی ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا۔
اس نے ابو طالب سے آپ کو گھر واپس بھیج دینے کا مشورہ دیا، کیونکہ یہود سے خوف تھا کہ جب وہ آپ کو دیکھیں گے اور پہچان جائیں گے تو آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ چنانچہ ابو طالب نے جلدی سے اپنی تجارت کا کام پورا کیا اور اپنے بھتیجے کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ قرآن حکیم اس بات کی گواہی دیتا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ایسی نشانیاں پہلی کتابوں میں موجود تھیں جس کی وجہ سے لوگ پہچانتے تھے۔ کمال محمدی کے اس مظہر سے کچھ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ کے ساتھ ابو طالب کی شدید محبت کا بیان۔ نمبر 2، رسول اللہ پر بادل کا سایہ ایک علامت۔ نمبر 3، بحیرہ راہب کی شہادت سے نبوت محمدی کا اثبات ہوتا ہے۔ نمبر 4، رسول اللہ بعثت سے قبل بھی شرک سے پاک تھے، کیونکہ آپ کو لات اور عزیٰ کی قسم بہت ناگوار گزری۔ نمبر 5، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانے کی حرمت کا بیان ہے اور غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، من کان حالفا فلا یحلف الا باللہ، جو کوئی قسم کھانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھائے۔ کمال محمدی کا چھٹا مظہر رسول اللہ کی حلف الفضول میں شرکت ہے۔ حلف الفضول کا واقعہ حرب فجار کے بعد پیش آیا۔ فجار وہ جنگ تھی جس میں فریقین نے ماہ حرام کی حرمت کو پامال کیا تھا۔ اس جنگ میں ایک جانب کنانہ اور قریش تھے جبکہ دوسری جانب قیس تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ قیس کے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا تھا، تو انہوں نے اپنے حلیف قبائل کو جنگ کے لیے بلایا، اور جب اس فاجرہ خاسرہ جنگ کا اختتام ہوا، کیونکہ اس کا تعلق جاہلیت کے عمل سے تھا، تو قریش نے حلف الفضول کے لیے بلا بھیجا۔ حلف الفضول کا سبب یہ تھا کہ یمن کے شہر زبید سے ایک آدمی مکہ میں اپنا سامان تجارت لایا۔ اس کا سارا سامان آس بن وائل نے خریدا۔ وہ مکہ میں چونکہ صاحب حیثیت اور با اختیار رئیس تھا، چنانچہ اس نے زبیدی کو مال کی قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ زبیدی نے ہر انداز سے اپنے حق کا مطالبہ کیا مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس نے قریش کے قبائل بنو عبد الدار، بنو مخزوم، بنو جمح، بنو سہم اور بنو عدی سے آس کے خلاف اپنا حق طلب کرنے کے لیے مدد مانگی، مگر انہوں نے آس کے خلاف مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر اس نے کعبے سے ملحق پہاڑ ابو قبیس پر چڑھ کر چند اشعار پڑھے جن میں اس نے اپنے ستم رسیدہ ہونے کا ذکر کیا۔ یہ سنتے ہی زبیر بن عبد المطلب اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے؟ چنانچہ بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو تیم کے تمام قبائل عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہو گئے۔ رسول اللہ بھی ان میں شامل تھے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 20 برس تھی۔ عبداللہ بن جدعان نے ان کی دعوت کا اہتمام کیا اور انہوں نے وہاں حرمت کے مہینے ذی قعدہ میں ایک معاہدہ کیا اور اللہ کی قسم اٹھا کر بیک زبان کہا کہ وہ سب مظلوم کی مدد کے لیے ظالم کے خلاف ایک ہاتھ کی مانند متحد رہیں گے اور مظلوم کی حق رسی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اسی معاہدے کو قریش نے حلف الفضول کا نام دیا، کیونکہ قریش نے یہ معاہدہ کر کے افضل ترین کام کا ثبوت دیا تھا۔ پھر وہ سب مل کر آس بن وائل کے پاس گئے اور اس سے زبیدی کو اس کا حق دلایا۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے یہ اشعار کہے تھے۔ حلف الفضول کے شرکاء نے قسم اٹھا کر معاہدہ کیا ہے کہ آج کے بعد کوئی ظالم مکہ میں نہیں ٹھہر سکے گا۔ اس بات پر سب نے بالاتفاق عہد کیا ہے، چنانچہ ان میں ہمسایہ اور مہمان کے لیے سلامتی۔ طلحہ بن عبداللہ بن عوف الزہری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس معاہدے کے متعلق فرمایا تھا، میں نے عبداللہ بن جدعان کے گھر ایک ایسے معاہدے میں شرکت کی ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اسلام میں اگر مجھے اس قسم کی دعوت دی جائے گی تو میں اس کو ضرور قبول کروں گا۔ یہ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے، والیوم 2 ہے، پیج 698۔ یہ عبداللہ ابن جدعان وہ ہے جو حج کے ایام میں 1000 چادریں پہنایا کرتا تھا، 1000 اونٹ ذبح کرتا تھا۔ 1000 اونٹ، ایک اونٹ کا کھانا کتنے لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے؟ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حاجیوں کو کھانا کھلانے کے لیے یہ کتنی بڑی قربانی دیتا تھا۔ اسی کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، عبداللہ ابن جدعان بھوکوں کو کھانا کھلاتا اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا تھا، کیا اس کو قیامت کے دن اس کا فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا لا،
نہیں، اس نے تمام عمر ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہ معاف کر دینا، یعنی اس کی نیت ہی فرق تھی۔ تو اعمال تو نیتوں سے ہے، جو نیت ہوگی اسی کے مطابق پھل ملے گا۔ مسلم کی 518، مسند احمد کی 25404، صحیح ابن حبان کی 331 نمبر روایت۔ کمال محمدی کے اس مظہر کے نتائج دیکھیں گے۔ نمبر 1، اہل جاہلیت کو گناہ کا اور اس کی کراہیت کا شعور تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جس جنگ میں انہوں نے ماہ حرام کی حرمت کو پامال کیا، اس کا نام انہوں نے حرب فجار رکھا تھا۔ یہ فجور سے فعال کے وزن پر ہے، وہاں مل کر جب فجور کا ارتکاب ہوگا اس وقت فاعل کے باب سے فعال کا وزن آئے گا، جیسے قاتل کا مصدر قتال آتا ہے، حرب فجار انہوں نے اس کا نام رکھا تھا۔ دوسری بات یہ کہ عاص بن وائل کے ظلم و طغیان کا بیان ہے۔ یہی وہ شخص ہے جو دعوت اسلام کے سامنے کھڑا ہو گیا اور جنگ کرتا رہا حتیٰ کہ اس کو موت نے آ پکڑا اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ عاص بن وائل کے حوالے سے ایک خاص بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ جب رسول اللہ کی واحد نرینہ اولاد کا مکہ میں انتقال ہوا تھا تو ابو لہب بھاگا بھاگا مسجد حرام میں گیا، وہاں عاص بن وائل السہمی یہی شخص موجود تھا۔ تو ابو لہب نے کہا کہ آج محمد کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، یعنی اولاد نرینہ نہ رہی۔ تو عاص بن وائل نے رسول اللہ کو ابتر کہا، ابتر کا مطلب ہے جڑ کٹا، اور وہ بھاگتا پھرتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا کہ محمد ابتر ہے، یعنی محمد کی تو جڑ ہی کٹ گئی۔ اس پر عاص بن وائل کے اس لفظ پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف اس وقت استعمال نہیں کر چکا تھا بلکہ مستقل استعمال کرتا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ الکوثر نازل کہ ان شانئک هو الابتر، کہ یقیناً تیرا دشمن ہی ابتر ہے۔ جیسے ابو لہب کے لیے سورہ لہب نازل ہوئی، اسی طرح اس کے لیے یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سے ہمیں ان کے کردار کا پتہ چلتا ہے، عاص بن وائل کے ظلم کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسے ظالم لوگ تھے کہ حقدار کو اس کا حق نہیں دینا چاہتے تھے۔ تیسرے، زبیر بن عبد المطلب کی مروت کا بیان ہے، کیونکہ حلف الفضول کے انعقاد کا اور حق زبیدی کے اعادہ کا محرک وہی شخص ہے۔ چوتھے، بنو ہاشم کی دیگر قبائل پر فضیلت کا بیان ہے، مگر ان کے لیے یہی شرف اور فخر کافی کہ رسول اللہ کا تعلق انہی کے ساتھ۔ پانچویں، رسول اللہ کی حلف الفضول میں شرکت اور اس پر مفاخرت سے کمال محمدی میں مزید تاکید اور توثیق ہو جاتی ہے، اور آپ کا یہ فرمان بالکل صحیح ثابت ہے۔ میں عبداللہ بن جدعان کے گھر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا ہوں کہ مجھے اس کیس میں سرخ اونٹ بھی پسند نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اسلام میں اگر مجھے اس طرح کی دعوت دی جائے گی تو میں ضرور قبول کروں گا۔ چھٹے، جب کوئی شخص مشرک بن کر فوت ہو اس کے نیک اعمال اسے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ رسول اللہ نے حضرت عائشہ کو عبداللہ ابن جدعان کے متعلق فرمایا تھا، اس نے زندگی میں ایک دن بھی یہ نہیں کہا تھا کہ یا اللہ قیامت کے دن میرے گناہ معاف کر دینا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کو اعمال صالحہ فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ اس کی موت کفر اور شرک پر ہوئی تھی۔ کمال محمدی کا ساتواں مظہر یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے آپ کے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا اور آپ نے ان سے نکاح فرمایا۔ واقعہ یہ کہ جب آپ کی عمر مبارک 20 سال سے متجاوز ہو گئی، آپ نے حلف الفضول میں شرکت فرمائی اور اس سے قبل حجر اسود کی تنصیب میں قریش کے درمیان فیصلہ بھی کیا تھا۔ چنانچہ اب تک آپ نسب کے افضل ہونے کے ساتھ ساتھ صدق و امانت اور وفا و عصمت میں بھی مشہور ہو چکے تھے۔ مکہ میں اخلاق کریمانہ، کمالات ذاتیہ اور آداب عالیہ کی مالک ایک مالدار عورت تھی جن کا نام خدیجہ بن خویلد تھا، جن کے پاس کمالات محمدی کے مظاہر پہنچ چکے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے مال سے تجارت کرنے کی آپ کو پیشکش کر دی تاکہ تجارت میں یہ دخل اندازی آپ کو اپنے چچا ابو طالب کی کفالت سے بے نیاز کر دے گی۔ آپ نے اس پیشکش کو قبول فرمایا اور تجارتی قافلہ لے کر شام روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ کا میسرہ نامی غلام بھی شریک سفر تھا۔ شام کی جانب آپ کا یہ دوسرا سفر تھا، کیونکہ ابتدائی ایام میں آپ نے اپنے چچا کے ساتھ شام کا سفر کیا تھا، جس کا تذکرہ کمالات محمدی کے چوتھے مظہر میں گزر چکا۔ میسرہ نے رسول اللہ کے ساتھ سفر میں جن علامتوں کا مشاہدہ کیا، ان میں اس نے 2 فرشتوں کو دیکھا جو آپ پر دوپہر کے وقت سورج کی دھوپ سے سایہ کر رہے تھے۔ جیسے ایک دن آپ ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے
جو کسی راہب کے گرجا کے پاس ہی تھا۔ راہب نے آپ کو دیکھا تو میسرہ سے آپ کے بارے میں پوچھا۔ میسرہ نے کہا یہ اہل حرم میں سے قریشی ہیں۔ راہب نے اس کو کہا اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا کرتا۔ دراصل یہ نبوت کی علامتیں ہیں جو ہر صاحب بصیرت اور ذی شعور کے لیے چمک رہی ہیں۔ جیسے ایک دیہاتی نے پہلی دفعہ آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا تھا واللہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یعنی چہرے بشرے سے عقل مند لوگ پہچان رہے تھے۔ بہرحال اس تجارت میں رسول اللہ کو بہت فائدہ پہنچا جس کا چھٹا حصہ حضرت خدیجہ کو دیا گیا، مگر اس سے کہیں زیادہ خوش وہ اس بات پر تھیں جو میسرہ غلام نے راہب کی پیشین گوئی اور فرشتوں کی سائبانی کے متعلق آپ کو بتایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خدیجہ اور ان کے علاوہ دیگر عورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رغبت رکھتی تھی۔ یعنی عورتوں کا رغبت رکھنا بھی پتہ بتاتا ہے کہ وہ یعنی مکہ میں یہ فضا بن گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جیسے آپ کی والدہ کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے آپ کی حمل کے وقت، آپ کی پیدائش کے وقت، پھر آپ کی رضاعت کے معاملات، ارد گرد کے ماحول میں بھی پتہ چل رہا تھا۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لڑکپن میں تھے تب بھی پتہ چلنی شروع ہو گئی باتیں، پھر جب تجارت کرنی شروع کی تب بھی یہ باتیں سب سامنے آنی شروع ہو گئیں۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک قریباً 25 سال تھی، جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 35 سے 40 سال کے درمیان تھی۔ اس سے قبل انہوں نے ابو حالہ زرارہ تیمی سے نکاح کیا تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے عتیق بن عائد مخزومی سے آپ کی شادی ہوئی تھی۔ ان سے آپ کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، یعنی پہلے شوہر سے ایک بیٹی تھی جس کا نام ہند تھا۔ یہی وجہ کہ ہند اور حالہ دونوں ہی رسول اللہ کی ربیبہ بیٹیاں تھیں، ہند اور حالہ۔ امام ابو بکر لکھتے ہیں کہ نکاح کے پیغام کا قصہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے آپ کی جانب یہ پیغام بھیجا، میرے چچا زاد آپ کے اخلاق حسنہ، صاف گوئی اور قوم میں آپ کے شرف اور وقار کی بنا پر میں آپ میں رغبت رکھتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے لیے پیش کیا۔ ان دنوں حضرت خدیجہ قریش کی عورتوں میں سے نسب میں بہترین، شرف میں عظیم ترین اور مال میں امیر ترین عورت تھی، اور آپ کی قوم میں سے جس آدمی کے پاس بھی طاقت ہوتی وہ ان سے نکاح کا خواہش مند تھا۔ بہت ساری بچیاں حضرت خدیجہ کے اسوہ پر عمل کرنا چاہتی ہیں، یعنی خود سے کسی لڑکے کو پرپوز کرنا چاہتی ہیں، لیکن اس چیز کو مس کر دیتی ہیں۔ حضرت خدیجہ نے کس وجہ سے رغبت کی تھی؟ اخلاق حسنہ کی وجہ سے، صاف گوئی کی وجہ سے، اور قوم میں شرف اور وقار کی وجہ سے۔ عمومی طور پر بچی کا ذہن اتنا دور اندیش نہیں ہوتا جتنا والدین کا ہوتا ہے۔ والدین بھی اگر بے دین ہوں تو ظاہر ہے ان کا معاملہ بھی فرق ہو جاتا ہے، وہ بھی کچھ اور ہی پیرامیٹرز پر دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی دور اندیشی کے اعتبار سے والدین بچی کے مقابلے میں زیادہ بہتر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے ولی بنایا، اور ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اور اسی کے اوپر ہماری سوسائٹی میں لے دے ہے کہ ولی بھلا کون ہوتا ہے کسی کی آزادی کے راستے میں رکاوٹ بننے والا۔ تو ولی نے جب سنبھالا تھا، جب پورے طریقے سے پرورش کی، تب تو کسی ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کو خیال نہ آیا۔ جب سکول میں پڑھایا، جب سارے ایکسپینسز میٹ کیے، جب محبت کی، جب شفقت کے ساتھ رکھا، جب ہر طریقے سے اس پر مال لگایا، ہر طریقے سے محبت نچھاور کی، رشتوں کی محبت دی اور ایک چھاؤں میں پالا، تب تک تو کسی ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کو خیال نہیں آیا۔ جب وہ بچی پل بڑھ کے جوان ہو گئی تو ابلیس کے ایجنٹ میدان میں آ گئے کہ اب باپ کا حق نہیں ہے، بیٹی کو خود مختار کر دیا جائے۔ تو حضرت خدیجہ کی جو مثال دی جاتی ہے، اس مثال کو آج آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت خدیجہ نے پریفرنس دی تھی اخلاق حسنہ کی بنیاد پر، اور اخلاق حسنہ وہی ہے جسے اللہ اخلاق حسنہ میں شمار کرے، اور اسی میں ایک حیا بھی ہے۔ حیا سب سے بڑے اخلاق میں سے ہے، جیسے صدق ہے، امانت ہے، اسی طرح سے ایفائے عہد ہے، اسی طرح حیا ہے۔ تو جس شخص کے اندر حیا نہیں، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم بے حیا ہو جاؤ تو تمہارے جو جی میں آئے کرو۔ بہرحال حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، حالانکہ ان سے سوسائٹی کا ہر مرد نکاح کا خواہش مند ہو سکتا تھا، کیونکہ ان کے پاس مال سب سے بڑھ کر تھا، پھر اسی طرح سے
اپنے نسب کے اعتبار سے بہت آگے تھیں اور شرف میں عظیم ترین تھیں. رسول اللہ نے اپنے چچاؤں سے ذکر کیا، یعنی اگرچہ رسول اللہ لڑکی نہیں لڑکے تھے، مرد تھے، لیکن رسول اللہ کی شان کتنی بلند. وہ تب بھی بغیر مشورے کے نہیں چلنا چاہتے تھے. یہی فطرت ہے. آپ کے چچا حمزہ اور ابو طالب دونوں حضرت خدیجہ کے والد گرامی خویلد بن اسد کے پاس گئے اور اس کو نکاح کا پیغام دیا. چنانچہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی. رسول اللہ نے ان کو 20 اونٹ حق مہر ادا کیا. ایک اونٹ ایک گاڑی کی طرح ہے. اب وہ پہلی عورت ہیں جن سے رسول اللہ نے نکاح کیا اور ان کی وفات تک کسی عورت سے نکاح نہیں کیا. آپ کی تمام اولاد انہی کے بطن سے تھی. البتہ آپ کے صاحبزادے ابراہیم کی ماں کا نام ماریا تھا. نتائج دیکھیں کہ کمال محمدی کے اس مظہر میں یہ نتائج برآمد ہوئے. انہیں نکات وار امام ابو بکر نے بیان کیا ہے. نمبر 1، 2 فرشتوں کی رویت سے نبوت محمدیہ کا اثبات ہے جو سورج سے آپ پر سایہ کر رہے تھے. نمبر 2، آپ کی نبوت پر راہب کی گواہی ہے. یہ ایک عالم کی گواہی ہے اور یہی ایک گواہی کافی ہے. نمبر 3، رسول اللہ کے ذاتی کمالات کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے جس کی وجہ سے حضرت خدیجہ نے آپ سے. چوتھی بات یہ کہ عورت کی جانب سے کسی مرد کو اپنی رغبت کے اظہار کا جواز ہے جو اس سے شادی کرنا چاہتی، لیکن اس میں حضرت خدیجہ کے اسوے کو سامنے رکھنا ضروری ہے. نمبر 5، نکاح کے پیغام اور اس میں نیابت کی مشروعیت ہے. جیسے حضرت حمزہ اور ابو طالب نے حضرت خدیجہ کے لیے ان کے والد کے پاس جا کر نیابت کی تھی. نمبر 6، ام المومنین حضرت خدیجہ کے شرف اور فضل کا بیان ہے. بلا شبہ آپ حقیقت میں قریشی عورتوں کی سردار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جناب سے سیدنا جبریل علیہ السلام ایک عظیم ترین خوشخبری لے کر ان کے پاس آئے. فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ میری جانب سے خدیجہ کو سلام کہیں اور جنت میں سونے کے محل کی انہیں خوشخبری سنا دیں. حضرت خدیجہ کا درجہ کتنا بلند ہے. اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ غار حرا میں تھے تو حضرت جبریل ان کے پاس آئے تو حضرت جبریل نے آ کے کہا کہ ابھی ابھی خدیجہ برتن میں کچھ کھانے کی چیز لے کر آپ کے پاس آ رہی ہیں. وہ جب آپ کے پاس آئیں تو انہیں یہ کہہ دیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام کہا ہے. حضرت خدیجہ رسول اللہ کی بہت کیئر کرتی تھی، رسول اللہ کا خیال رکھتی تھی. حقیقی محبت تھی حضرت خدیجہ کے دل میں. حضرت خدیجہ نے آپ پر مال لوٹایا. حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا حق ادا کر دیا. حضرت عائشہ نے ایک بار رسول اللہ سے کہا تھا کہ آپ ابھی تک اس سرخ مسوڑوں والی عورت کو نہیں بھولے. یعنی رسول اللہ کے سامنے جو ہی حضرت خدیجہ کا کوئی تذکرہ بھی آتا تھا تو آپ کی کیفیت فرق ہو جاتی تھی. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھوٹا کیا، جب لوگوں نے میری تکذیب کی. خدیجہ نے مجھ پر اپنا مال لگایا. حضرت خدیجہ کے وہ الفاظ جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3 میں ہمیں ملتے ہیں، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، بہت بڑی گواہی. ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں اور آپ تو وہ ہیں جو اپنے لیے نہیں کما سکتے ان کو کما کر دیتے ہیں، اور آپ حق کے معاملے میں جو مصیبت زدہ ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اور کشمینی کی روایت کے مطابق جو امام بخاری کے اسٹوڈنٹ ہیں، کلا واللہ ما یحزنک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا. یہی حضرت خدیجہ ہیں جن کی رسول اللہ اتنی کیئر کرتے تھے. ان کے وفات کے بعد جب بھی کوئی قربانی کرتے، بکری ذبح کرتے تو ان کی فرینڈز کو بھی گوشت بھجواتے تھے، دوستوں کا بھی خیال کرتے تھے.